पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात का पाकिस्तान ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने करारे जवाब दे दिए। मिसाइल टेस्ट का ऐलान कर दिया। भारत को बता दिया कि पानी रोका तो ये जंग होगी। आपको यह भी बताएंगे कि असल में इंडस वाटर ट्रीटी और पानी बंद करने का ड्रामा क्या है। दोनों मुल्कों की अस्करी ताकत क्या है, दोनों मुल्कों की फौज कितनी है, जहाज कितने हैं, टैंक कितने हैं, न्यूक्लियर मिसाइल कितने हैं, और अगर ये जंग हो गई तो फिर इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए क्या असरात हो सकते हैं। आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, पहलगाम में एक सानहा हुआ। वहाँ पर एक हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसने न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नया ख़तरा भी पैदा किया। आज हम इस वाक़े यानी कि भारत के जवाबी इक़दामात उसके बाद और फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के हवाले से तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या दोनों मुल्क जंग के रास्ते पर गामज़न हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या नताइज हो सकते हैं। दोनों ममालिक की अफवाज का और उनके पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनका एक मुख्तसर सा मवाजना भी कर लेंगे। इससे पहले कि मैं अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करूं, बहुत से हिंदुस्तान से जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, वो आकर अपनी खफकी का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इस बात पर मुझसे नाला हैं कि आप इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कह रहे हैं। हुजूर, बात यह है कि जब बात लॉजिक की हो और मंतक की हो तो फिर मंतक और लॉजिक से ही बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान की 6 डिवीज़न फ़ौज मकबूजा कश्मीर में है। आपको ये इल्म है कि पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोई भी डाउनटाउन श्रीनगर में तो जाता नहीं है बाकी हिंदुस्तान से फिरने के लिए। वो लोग वहाँ पर आए, उनके पास इतना वक्त था, उन्होंने टूरिस्ट से उनके नाम पूछे, उनका मज़हब पूछा, उनका धर्म पूछा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने पतलूने वगैरह भी उतरवाई और उसके बाद उन्होंने मोदी को मैसेज भी दिया, एक पैगाम भी दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के पास बहुत वक्त था, उन्हें मालूम था कि हमें कोई पकड़ने नहीं आ रहा। वहाँ पर कोई फौज नहीं थी, एक गनमैन भी नहीं था, एक फौजी भी नहीं था। ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं? उनको मालूम था कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा, हमें फ्री रन मिला हुआ है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरा, मोदी का मसला ये है कि जब भी उनके पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है, सियासी तनाव बढ़ता है, वो देखते हैं कि भाई हंडिया में प्रेशर बहुत बन गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान को एज अ वेट रखा हुआ है, उसको उठा देते हैं, सारा प्रेशर दूसरी तरफ निकल जाता है और उनके लिए मामला हिंदुस्तान के अंदर आसान हो जाता है। जब भी उन पर तनकीद होती है, वो सियासी तौर पर अपने आप को किसी मुश्किल में देखते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तीसरी बात यह है कि मोदी साहब को ये भी दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान शायद सफारती सतह पर शायद इस वक्त कुछ थोड़ा सा उतना मजबूत नहीं है जितना कि पहले था। और हिंदुस्तान, जाहिर बात है, चाइना के बाहर निकलने के बाद उनके पास एक ओपनिंग है। ट्रंप आए हैं, मोदी साहब उनसे मिल के आए हैं, जेडी वैंस उनके दामाद हैं, उनसे मिलने यहाँ पर आए हैं और वो इस तमाम सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और आगे चलकर मैं मज़ीद भी इस बात पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं। और फिर इससे पहले पुलवामा और इस तरह के पहले वाक़यात, मुंबई में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो कि बारहा इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर, खुसूसी तौर पर मोदी के ऊपर, जब भी बुरा वक्त आता है वो इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जहर की, एक नफ़रत की लहर दौड़ जाती है। सब लोग अपना गम भूल जाते हैं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है भूल जाते हैं और पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। और फिर एक एक करके जो हिंदुस्तान में मुसलमान मुकीम हैं उनसे भी बदला लेना शुरू कर देते हैं। उनको गालियां पड़ती हैं, उन्हें कहते हैं कि साबित करो कि तुम एक अच्छे हिंदुस्तानी हो, तुम देशद्रोही हो और उनको ये भी कहा जाता है कि तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। इसके अलावा और बहुत सी मुग़ल्लज़ात हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं
جن سے کہ دکھائی دیتا ہے کہ RSS کے غنڈے کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ کبھی وقت ملا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو آئیے پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کیے دیتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ جس میں 26 سیاح اور شہری ہلاک ہوئے، بھارت کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر فوراً پاکستان پر الزام دھر دیا اور کہا کہ حملہ پاکستانی بیسڈ ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے کرایا گیا ہے۔ دی ریزسٹنس فرنٹ کا نام آیا اور کہا گیا کہ یہ لشکر طیبہ کی ایک آف شوٹ ہے، یہ الزام دھر دیا گیا۔ پاکستان نے اس الزام کو سرے سے مسترد کیا اور یہ موقف اپنایا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے جو بھارت نے خود سٹیج کیا، اس لیے تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور کشمیر کے مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ بھارت کا جواب سخت اور فوری تھا کیونکہ انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، انہیں علم تھا کہ یہ معاملہ ہوگا اور ہم نے اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے۔ 23 اپریل 2025 کو انڈین کابینہ کمیٹی آن سیکیورٹی CCS نے چند اہم فیصلے کیے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کر دی، جو کہ 1960 کے اس معاہدے کو جو دونوں ممالک کے درمیان ایک پانی کی تقسیم کا اس کا ایک اہم دستاویز ہے۔ بھارت نے کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹاری اور واگا بارڈر اس کو بند کر دیا۔ یہ ایک چیک پوسٹ ہے جو تجارت اور لوگوں کے لیے اہم ہے اور ان کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستانی شہریوں پر پابندی لگا دی گئی۔ سارک ویزا امیگریشن اسکیم کے تحت پاکستانیوں کا بھارت میں داخلہ بند کر دیا گیا اور جو پہلے سے بھارت میں پاکستانی موجود ہیں انہیں 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ سفارتی تعلقات میں کمی کر دی گئی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، نیول اور ایئر جو اٹاشیز ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا اور دونوں ممالک کے ہائی کمیشنز کا سٹاف جو ہے اسے 55 سے کم کر کے 30 کر دیا گیا۔ یہ فیصلے نہ صرف سفارتی بلکہ اسٹریٹیجک ہیں اور پاکستان کے لیے ان کے گہرے اثرات ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ورلڈ بینک کے اس کی وساطت سے سائن ہوئی تھی، پاکستان کے لیے حیات و ممات کا معاملہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت انڈس، جہلم اور چناب کے پانی کا بڑا حصہ پاکستان کو ملتا ہے جو ہماری زراعت، بجلی اور روزی روٹی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کے پانی کا سٹوریج صرف 14.4 ملین ایکڑ فیٹ ہے جو کہ اس معاہدے کے تحت ہمارے حصے کے پانی کا صرف 10% ہے۔ اگر بھارت اس ٹریٹی کو ختم کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ٹریٹی کی معطلی پانی کی جنگ کے مترادف ہے۔ ہم اسے جنگ ہی لیں گے اور اسے ایک ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا۔ سابق صدر عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنے پانی کے حق کے لیے ہر قسم کے جوابی کارروائی کرے گا۔ ایکس پر پوسٹ کے مطابق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اس معطلی کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی کوشش جو پانی روکنے کی جائے گی اسے جنگ سمجھا جائے گا۔ اس ٹریٹی کی معطلی نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور ورلڈ بینک کے معاہدوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے کیونکہ ہماری معیشت اور زندگی کا دار و مدار اس پانی پر ہے۔ بھارت کا یہ قدم نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو بڑھائے گا بلکہ دنیا بھر میں اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان کے رسپانس کی طرف آؤں، میں یہاں پر کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جنرل یشپال مور ہیں، یشپال سنگھ مور، جو کہ بھارت کے ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں اور وہ دفاعی معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں کل یہ سرچ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھارت آخر پاکستان کا پانی کیسے روک سکتا ہے، کیونکہ پانی روکنے کے لیے آپ کو ایک میکانزم چاہیے۔ پانی تو بہہ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو یا تو آپ اس کے آگے کوئی بند تعمیر کیجئے، کوئی ڈیم بنائیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور جگہ لے جائیے، اس کا راستہ بدل دیجئے۔ اس کے لیے آپ کو نہریں چاہیے، ایک کینالز کا سسٹم چاہیے۔ بھارت کے پاس فی الحال نہ تو ڈیمز ہیں اور نہ ہی اس کے پاس وہ کینالز ہیں۔ جب تک وہ ڈیمز اور کینالز نہیں ہوں گے وہ پانی نہیں روک سکتا۔ فی الحال جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جنرل صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ فی الحال تو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف کمیشن نہیں بنائیں گے۔ وہ جو کمیشن تھا بنا ہوا
جو سسپینڈ کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو, اٹ از سسپینشن, ناٹ کینسلیشن, ناٹ ایبروگیشن. وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کل کی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ 2 کمشنرز تعینات کیے جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا ایکسچینج کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ کمیشن ختم کر دیا گیا ہے اور جو ڈیٹا ایکسچینج ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ڈیمز اور کنالز ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے پانی وہ نہیں روک سکتے. پھر میں نے مزید بھی تحقیق کی کہ کیا بھارت پاکستان کا پانی کم کر سکتا ہے, تو اس پہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ 8 سے 10% پانی کم کر سکتے ہیں. کشن گنگا ڈیم بنا ہوا ہے, وہاں پر پانی کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آلریڈی ان کے ہائیڈل پاورز رن آف واٹر پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے پاکستان کا پانی 8 سے 10% فی الحال کم کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن ایک بات ضرور ہے, بھارت نے آپ کو ایک وارننگ شاٹ فائر کر کے بتا دیا ہے کہ ہم ایسا مستقبل میں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ مزید ڈیمز بنائیں گے, نہریں کھودیں گے, اور جو پانی آپ کے حصے کا ہے وہ اسے خود استعمال کریں گے. آج نہیں, شاید آج سے 10, 15, 20, 25, 30 سال بعد یہ معاملہ پھر سے کھڑا ہوگا اور پاکستان کو اس کا حل کرنا چاہیے. اور ایک اور بات بہت اہم ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی, یہ بائیلیٹرل ٹریٹی نہیں ہے 2 ملکوں کے درمیان. ایسا نہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملہ حل کر لیا تھا. یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. انٹرنیشنل ٹریٹیز کو اس طریقے سے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جا سکتا. مودی صاحب شاید چائے بیچتے رہے ہیں, ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے. پوری دنیا اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اس کو اپہولڈ کیا جاتا ہے. سفارتی لیول پر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں کہ میں نے وہاں پر پھینک دیا, لو میں نہیں مانتا. تھنگس ڈونٹ ورک لائک دیٹ مسٹر مودی, اٹ ڈزنٹ. آپ کا میڈیا جو گودی میڈیا ہے وہ آپ کو چاں چاں کر کے آپ کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے, اور جو آپ کے خلاف بولتا ہے اس کے آپ RSS کے گنڈے بھیج کر ان کو ماروا دیتے ہیں اور ان کی ٹھکائی لگوا دیتے ہیں. اس لیے شاید وہ آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا, لیکن دس از ناٹ ہاؤ یو کین ڈو اٹ. ورلڈ بینک اس میں ضامن ہے, انٹرنیشنل باڈیز اس میں ضامن ہیں, اور یہ ٹریٹی اس طریقے سے ختم نہیں کی جا سکتی. اور نہ ہی ابھی آپ کے پاس اتنے تپڑ ہیں, نہ ہی آپ کے پاس کوئی ڈیم ہے, نہ کنالز ہے کہ آپ پانی روک بھی سکیں. بہرحال آپ بھی اس پہ تحقیق کر لیجئے گا. میں نے جو تحقیق کی مجھے یہی پتا چلا. تو آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کی ان گیدڑ بھبکیوں کے بعد پاکستان نے جواب کیسے دیا. بھارت کے ان فیصلوں کے جواب میں پاکستان نے فوراً اپنا جواب تیار کیا. 24 اپریل 2025 کو اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی NSC کا ایک اہم اجلاس ہوا جو 2 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہا. یہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا اور اس میں ملک کی تمام اہم سول اور ملٹری لیڈرشپ شامل تھی, جن میں وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر خارجہ اسحاق ڈار, آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور تینوں مسلح افواج کے چیفز شامل تھے. یہاں پر ڈسکس کیا ہوا؟ اجلاس کا مقصد بھارت کے جارحانہ فیصلوں کا جواب دینا اور پاکستان کے اگلے لائحہ عمل کا تعین کرنا تھا. تفصیلات کے مطابق ان باتوں پر غور کیا گیا. پہلگام حملے کی حقیقت پہچانی جائے. پاکستان نے اس حملے کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے اور کہا کہ بھارت نے اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. فارن آفس کے اسپیکر شفقت خان نے بھی اس حملے کی مذمت کی, لیکن ساتھ ہی کہا کہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کمیٹی نے اس معطلی کو نہ صرف غیر قانونی بلکہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اس کے خلاف سفارتی اور قانونی فورمز جیسے ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں یہاں پر جواب دے گا, وہاں پر سفارتکاری کرے گا. اس کے علاوہ ملٹری ریڈینس, NSC نے مسلح افواج کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا مقابلہ پورے زور سے اور پورے طاقت سے دیا جائے گا. سفارتی جواب بھی تیار کرنے کا کہا گیا ہے. پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں, خاص طور پر چین, سعودی عرب اور ترکی سے بات کرے گا تاکہ بھارت پر دباؤ ڈالا جا سکے. اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی, اور اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی فیصلوں کو مسترد کرتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کو ایکٹ آف وار قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان اپنے حق کے لیے ہر فورم پر لڑے گا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے ایک ہیں اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کیا جائے گا. بھارت کے لیے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, آئیے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
پاکستان کا یہ سخت موقف بھارت کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مسلح افواج کا ہائی الرٹ ہو جانا بھارت کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کوئی بھی غلط قدم جنگ کا سبب بن سکتا ہے، علاقائی عدم استحکام ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلے جنوبی ایشیا میں تناؤ کو بڑھائیں گے اور چین اور امریکہ جیسے بڑے ممالک کو اس مسئلے میں مداخلت کرنی پڑ سکتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ کا امکان کیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا بھارت اور پاکستان جنگ کے راستے پر گامزن ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اگر سفارتی کوششیں جیسے ورلڈ بینک یا اقوام متحدہ کے ذریعے یہ سب ناکام ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے پاس جوابی کارروائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ پاکستان نے پہلے ہی کہا ہے کہ پانی کا روکنا ایک ایکٹ آف وار ہے اور اس کا جواب ہر قسم کی نیشنل پاور سے دیا جائے گا۔ بھارت کے پاس بھی اپنی وجوہات ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی عوام اور میڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک غصہ ہے اور مودی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ سخت جواب دے۔ دراصل یہ ہسٹیریا، یہ پاگل پن، یہ مودی حکومت کا اپنا کریٹ کیا گیا ہے، کیونکہ بی جے پی ایک نفرت کی سیاست کرتی ہے۔ مسلمان کو ہندو سے نفرت کراؤ، پاکستان سے نفرت کراؤ۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا جن کو پاکستان کا تھوڑا سا بھی پتہ ہے، پاکستان کے اندرونی مسائل میں بھارت کا نام تک نہیں آتا۔ پاکستان کے الیکشنز میں کوئی بھی سیاسی پارٹی بھارت کا نام تک نہیں لیتی۔ ہمارے لیے بھارت irrelevant ہے۔ آپ ہوں نہ ہوں، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، آپ ترقی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں اسپیشلی 2000 میں جب سے 9/11 ہوا اور ہندوستان کو یہ خیال آیا کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو ہندوستان نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ ایون بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں، ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں، وہاں پر ہندو مسلم بھائی بھائی، ایک عبدل چاچا ہوتے تھے جو سب کے بہت دلارے ہوتے تھے، میرا بیٹا مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، اس طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد کی آپ فلمیں دیکھ لیں تو آپ کو مسلمان صرف داڑھی رکھے ہوئے، گلے میں پٹکا ڈال کر بدماشی کرتے ہوئے یا کوئی دہشت پھیلاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا۔ تب سے لے کے اب تک بی جے پی کی گڈی چڑھ رہی ہے، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، اور ہندوستان کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں بھی پاکستان سے نفرت اور مسلمانوں سے نفرت بہت بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب جب کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، مودی سرکار نے خود یہ فالس فلیگ آپریشن کروا دیا ہے، تو میڈیا تو گودی میڈیا ہے، وہ تو راگ ہی مودی صاحب کے سر میں گاتا ہے، اور پوری کی پوری جو ان کی جنتا ہے، عوام ہے، اس کی طرف سے بھی بی جے پی کی حکومت کے اوپر ایک پریشر پڑ رہا ہے، اور پریشر میں ہمیشہ غلط فیصلے لیے جاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاورز ہیں، اور کوئی بھی جنگ نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کاری کا سبب بن سکتی ہے۔ اب چونکہ باتیں جنگ کی ہو رہی ہیں، ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے، تو آئیے ذرا دونوں ملکوں کی ایک ملٹری مائٹ پر، طاقت پر، کس کے پاس کتنی فوج ہے، کتنے ہتھیار ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنے ٹینک ہیں، کتنی سب مرینز ہیں، کتنا نیوکلیئر آرسنل ہے، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ٹوٹل ایکٹیو پرسنل پاکستان کی ملٹری میں 6.5 لاکھ ہیں، اور پاک آرمی کی ٹوٹل 9 کوریں ہیں، جس میں ناردرن، سینٹرل اور سردرن کمانڈز شامل ہیں۔ ڈویژنز ٹوٹل 29 انفینٹری ڈویژنز ہیں، 2 آرمر ڈویژنز ہیں اور 2 آرٹلری ڈویژنز ہیں۔ ٹینک تقریباً 3200 ٹینک پاکستان کے پاس ہیں، الخالد ہیں، TATUDs ہیں، اور اس کے علاوہ الزرار ٹینک شامل ہے۔ ایئر کرافٹس اگر دیکھے جائیں تو پاکستان کے پاس تقریباً 450 کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں، جن میں F-16s ہیں، JF-17 تھنڈر ہیں، اور اس کے علاوہ میراج 3s اور 5s شامل ہیں۔ نیول فورسز کی بات کی جائے تو پاک بحریہ کے پاس 5 سب مرینز ہیں، 10 فریگیٹس ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اگسٹا 90 ہے، سب مرینز ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ذرا بھارت کی ملٹری پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل ایکٹیو پرسنل تقریباً 14.5 لاکھ ہیں۔ کورز اگر دیکھا جائے تو انڈین آرمی کی 14 کورز ہیں، جن میں ویسٹرن، ناردرن اور ایسٹرن کمانڈ شامل ہے۔ ڈویژنز کی بات کی جائے تو 40 انفینٹری ڈویژنز ہیں، 4 آرمر ڈویژنز ہیں اور 3 آرٹلری ڈویژنز ہیں۔ ٹینک دیکھے جائیں تو تقریباً 4,500 ٹینکس ہیں، جن میں T-90 بھیشم ہیں، ارجن ہیں اور T-72 شامل ہیں۔ ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو انڈین ایئر فورس کے پاس 600 کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں۔
جن میں SU-30 ہیں, MKIs, رافیل ہیں اور MiG-29 شامل ہیں. نیول فورسز کی بات کی جائے تو انڈین نیوی کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرم آدتیہ ہے, 16 سب مرینز ہیں, 14 ڈسٹرائرز ہیں اور 13 فریگیٹس ہیں. آئیے اب ایک ان کا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں. بھارت کی ملٹری عددی طور پر شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے کچھ تھوڑی سی ان کے پاس تعداد زیادہ ہے, خاص طور پر فوجیوں اور ایئر کرافٹس کی تعداد کچھ زیادہ ہے, لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن اور میزائل ٹیکنالوجی اسے ایک اہم طاقت بناتی ہے. پاکستان کا فوکس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور شارٹ رینج میزائلوں پر ہے, جو کہ بھارت کے کنونشنل سپیریورٹی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو اب بات اگر میزائلز کی ہو رہی ہے, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی ہو رہی ہے, شارٹ رینج میزائلز کی ہو رہی ہے, تو کیوں نہ نیوکلیئر ہتھیار اور سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. دونوں ممالک نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس وجہ سے کوئی بھی جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. آئیے دونوں کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا جائزہ لے لیتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار وار ہیڈ تقریباً 170 نیوکلیئر وار ہیڈز پاکستان کے پاس ہیں. میزائلوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس نصر جو کہ ہدف 9 ہے, یہ 60 کلومیٹر کی رینج ہے اور یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار ہے. اس کے علاوہ غزنوی ہے ہدف 3, اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ شاہین 2 ہے جس کی کہ رینج 2500 کلومیٹر ہے, یہ بھی ایک اسٹریٹجک میزائل ہے. غوری 2 ہے جس کی کہ رینج تقریباً 2300 کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ بابر کروز میزائل ہے جس کی کہ رینج 700 سے 1000 کلومیٹر تک ہے اور یہ نیوکلیئر کیپیبل ہے. اس کے علاوہ ہدف 8 ہے جسے کہ رات بھی کہتے ہیں, اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے اور یہ ایئر لانچڈ کروز میزائل ہے. پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو سروائیویبلٹی کے لیے ڈیزائن کیا ہے, جیسے کہ موبائل لانچرز اور سب مرینز. نیول اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے تحت پاکستان سب مرینز پر نیوکلیئر ہتھیار ڈپلوائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کی کیپیبلٹی بالکل موجود ہے اور وہ بھارت کو نیوکلیئر حملے کے جواب میں بھی منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہے. بھارت کے نیوکلیئر ہتھیاروں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ان کے پاس تقریباً کل 164 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, جس میں کہ پرتھوی 2 ہے جس کی کہ رینج 350 کلومیٹر ہے, ایک شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے. اگنی 3 ہے جس کی کہ رینج 3500 کلومیٹر ہے, یہ ایک اسٹریٹجک میزائل ہے. اس کے علاوہ اگنی 5 ہے جس کی کہ رینج 5000 سے 8000 کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ برہموس ہے جس کی کہ رینج 600 کلومیٹرز ہے. اس کے علاوہ سگاریکا 15 ہے جس کی کہ رینج 700 کلومیٹر ہے. اگر بھارت کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس بھی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے, خاص طور پر INS اریجانت سب مرین کے ذریعے, جو نیوکلیئر آرمڈ بیلسٹک میزائلز کو اس سے ان کو کیری کر سکتی ہے. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کیا ہے, آئیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک پہلے نیوکلیئر حملہ کرتا ہے تو دوسرا ملک اس کے باوجود اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں سے جوابی حملہ کر سکتا ہے. یہ کیپیبلٹی نیوکلیئر ڈیٹرنس کے لیے بہت اہم ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس کیا ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر نیوکلیئر وار کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے, اس کو معلوم ہو کہ اگر میں نے ان کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ فائر کر دیا تو یہ مجھ پر جوابی حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ملک پہلا حملہ کرنے سے گریز کرے. پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, لیکن پاکستان کا فوکس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں پر زیادہ ہے, جبکہ بھارت اسٹریٹجک اور لانگ رینج میزائلوں پر انحصار کرتا ہے. اب ایک ایسی خبر بھی آئی کہ جیسے کچھ نیول تناؤ بڑھ رہا ہے اور میزائل ٹیسٹوں کی بازگشت بھی آ رہی ہے. خبریں کچھ یوں مل رہی ہیں کہ بھارت نے اپنی نیوکلیئر آرمڈ سب مرین INS اریجانت کو عرب سمندر میں, بحرہ عرب میں ڈپلوائے کیا ہے, جہاں سے وہ پاکستان کے اہم شہروں جیسے کراچی, لاہور, اسلام آباد کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ INS اریجانت K-15 ساگاریکا اور K-14 میزائلوں سے مسلح ہے اور جن کی رینج 700 سے 3500 کلومیٹر ہے. یہ ایک براہ راست وارننگ ہے پاکستان کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے جواب میں پاکستان خاموش بیٹھتا؟ جی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. جواب میں پاکستان نے 24-25 اپریل 2025 کو بحرہ عرب میں ایک میزائل ٹیسٹ کا اعلان کیا ہے.
یہ بابر 3 میزائل اس کا ٹیسٹ ہے جو کہ ایک سب مرین لانچڈ کروز میزائل ہے اور 450 کلومیٹر رینج رکھتا ہے۔ یہ ٹیسٹ پاکستان کا جواب ہے کہ ہم بھی اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں اور بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نیول تناؤ دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا محاذ کھول رہا ہے۔ اگر یہ تصادم بڑھا تو بحرۂ عرب میں نیول کانفلکٹ، وہ بھی نیوکلیئر نیول کانفلکٹ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اگر بھارت اور پاکستان دونوں جنگ کے راستے پر اسی طرح گامزن رہے تو اس کے نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے لیے تباہ کاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے ہم پہلگام حملے کو ایک فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انسانی جانوں کا ضیاع اس طریقے سے یقینی طور پر قابل مذمت ہے، اور اس کے بعد جو بھارت نے پاکستان پر الزام تراشی کی ہم اس کو بہت بڑی زیادتی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی ہے ہم نہ صرف اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، ہم اسے ایک ایکٹ آف وار سمجھتے ہیں، اور یہ جنگ کی طرف لے جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ جنگ کا سب سے بڑا نقصان معیشت اور عوام کو ہوتا ہے۔ نیوکلیئر جنگ میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں اور شہر تباہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اپنے حق کے لیے لڑنے کو تیار ہے، ہماری مسلح افواج اور عوام اس کے لیے ایک ہیں۔ بھارت کے لیے بھی اس کے نقصانات ایسے ہی ہوں گے۔ اس کی بڑی ملٹری ہے اور نیوکلیئر طاقت ہونے کے باوجود پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے شہر جیسے کہ دلی، ممبئی، پاکستان ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ریجن کے لیے بھی یہ جنگ ایک بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ افغانستان، چین اور بنگلہ دیش جیسے ممالک، ان پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ چین جو پاکستان کا اتحادی ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ مسئلے کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ نیوکلیئر جنگ کا دراصل جو اثرات ہوتے ہیں وہ گلوبل اکانومی پر، ماحول پر اور جیو پالیٹکس پر بھی ہوتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ اور معاشی عدم استحکام دنیا بھر میں تباہی لا سکتا ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بین الاقوامی کمیونٹی، خاص طور پر ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو مسئلے میں مداخلت کرنی چاہیے تاکہ جنگ سے بچا جا سکے۔ تو حضور، یہ ساری کی ساری کہانی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی جو وہ کہہ رہے ہیں، پہلگام حملے پر ہماری طرف انگلیاں اٹھانا، ہر دفعے کی طرح ابھی حملہ ہوا نہیں ہوتا اور پاکستان کے اوپر اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس کے جواب، اس کا جو کاؤنٹر ری ایکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہ سب کی سب چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بھارت شاید مودی سرکار خصوصی طور پر اندرونی دباؤ میں آ کر کوئی احمقانہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کوئی احمقانہ فیصلہ کیا تو یہ بات بھارت یاد رکھے اور مودی صاحب بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کا خمیازہ بھارتی عوام کو، بھارتی معیشت کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ کے جو خواب ہیں سپر پاور بننے کے، نمبر 3، نمبر 2، جو آپ جگری پوگری کر کے ڈرامے بازی کر کے ہم 5ویں نمبر پہ، 3رے نمبر پہ، جس ملک میں لوگ اتنی لوگوں کی آبادی نہیں جتنے آپ کے ہاں لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث پھر کبھی کے لیے۔ پاکستانیوں کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کے پاس بہت ہیں، ویپنز ہی ویپنز ہیں، کچھ لائسنسڈ ہیں، کچھ نان لائسنسڈ ہیں، جو کچھ بھی ہے حضور اپنے ویپنز باہر نکال لیجئے، ان کو ہوا لگوائیے، نالیوں میں تیل ڈالیے، پل تھرو کے ساتھ اس کو صاف کیجئے، ساری چیزیں سیٹ کر لیجئے، اپنے ایمونیشن کو ریڈی رکھیے، ضرورت پڑے تو اسی کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر مودی کو سمجھ نہ آئی تو اس دفعہ دیوالی شاید کچھ جلدی آ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔